अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद मुबारक आप सब लोगों को। और मेरा ये ख़्याल है कि अल्लाह ने वतन अज़ीज़ में इस ईद को इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जॉयफुल बनाया। आप ये देखिए कि मौसम कितना ज़बरदस्त था लाहौर में। अल्लाह ताला और ये है कि रमज़ान ख़ासी हद तक प्लेज़ेंट गुज़रा, बड़ा अच्छा रहा, रोज़े रखना, तिलावत सुनना, और रमज़ान रिलेटिवली बिज़ी था, लेकिन बहुत अच्छे वे में प्रोडक्टिव। तो मैं ये चाहती हूँ कि अ, वो अलग बात है कि उसके साथ एक पूरे रमज़ान के अंदर जो गज़ा में हो रहा है और जो आस-पास मुस्लिम दुनिया में हो रहा है, वो एक तरह से काइंड ऑफ हमें हॉन्ट करता रहा। तो इन अ वे दिस वाज़ द हार्डेस्ट एवर रमज़ान, नॉट ओनली इन गज़ा बट इन सूडान, इन सीरिया। और फिर ईद के आखिरी दिनों में आपने देखा कि जो है दमिश्क में ईरानियन एम्बेसी पर जो है वो हमला किया इज़राइल ने। और फिर आपको ये भी पता है कि फिर ईरान ने रिटेलिएट किया। बहरहाल दुनिया एकदम दोबारा एक बड़े दोराहे पर खड़ी है, और जिसके साथ सबसे तकलीफ दे बात ये है कि फ़लस्तीनी अवाम जो कि बिल्कुल निहत्ते हैं, और वो शदीद बॉम्बिंग उन्होंने बहुत ज़्यादा शदीद कर दी है। तो चलिए इन सारे सिनेरियो के अंदर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हुए आगे चलते हैं। अल्लाहुम्मा मंसूर मन नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम वख्दुल मन खज़ल दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिनहुम। भैया ज़रा देखिएगा हमारी कौन सी हदीस है। अब हम कौन सा वाला पढ़ने लगे हैं? ये हम पढ़ने लगे हैं कि अल मुब्तदा वल अंबिया व अजाइबुल मखलूक़ात। अंबिया और रसुल और अजाइबात खलाइक, अल्लाह की पैदाइश की जो है अजाइबात। तो चलिए ज़रा पढ़ते हैं, देखते हैं। अच्छा, एक बात जो हमने वैसे ये हमने मौज़ू पहले भी एक दफ़ा शुरू किया था, फिर आपको याद होगा जब गज़ा का क्राइसिस स्टार्ट हुआ तो हमने कहा हम बाबुल फ़ितन दोबारा पढ़ते हैं या अलामातुस्सा दोबारा पढ़ते हैं। एनीवे अब दोबारा पढ़ने लगे हैं, तो इससे पहले कि मैं बहुत इम्पोर्टेंट जो चीज़ है उसका तज़किरा कर दूँ, वो ये है कि ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में है और फिर ये कायनात की इब्तिदा कैसे हुई, ये बहुत बड़ा थियोलॉजी का बल्कि फ़िलॉसफ़ी का भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अच्छा, हमारे अहले सुन्ना वल जमा के अक़ीदे के मुताबिक ये जो टॉपिक है, इसकी ना तो वज़ाहत ज़रूरी है, ना तशरीह ज़रूरी है, और ना ही इसके बारे में एक्सपेक्टेशन करना कि हमारी अक़ल में ये बात आ जाएगी और हम इसको समझ जाएँगे, ऐसा हो सकेगा। इसके ऊपर ये है अल अज्ज़, फरमाया है स्कॉलर्स ने कि अल्लाह की ज़ात के बारे में समझने से आजिज़ आ जाना। दर हकीकत ये जो है ना, ये वो है, उसका क्या नाम है, ये इल्म है, ठीक है? तो हमने इसको इसी सिनेरियो में पढ़ना है, और इसका ताल्लुक इसी बात से है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो है शान, वो हमारे सामने आए, और हमारे ईमान में, हमारी उसके साथ मोहब्बत में, उसके साथ जो हमारी एसोसिएशन है उसमें ज़्यादा इज़ाफ़ा हो। तो चलिए आगे ज़रा देखते हैं कि पढ़ते हैं। हदीस नंबर 3783 है, ठीक है? सबसे पहले जो बाब है, अल्लाह ताला के अर्श और कुर्सी का आसमानों से मुवाज़ना, अल्लाह ताला की कुर्सी की सिफ़ात। अच्छा, आज के सबक के बाद मैं एक डायमेंशंस के बारे में थ्योरी जो है ना, जो कुछ साइंसदानों की है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। और उससे हमें अंदाज़ा होता है कि क्यों बहुत सारे मामलात को हम समझ नहीं पाते, इंसानी अक़ल की क्या लिमिटेशंस हैं, और क्यों इसको समझना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है? आपको मैं थोड़ी-सी बात याद दिलाऊँगी। जो मूसा और खिज़र का जो किस्सा था, आपको याद होगा कि जब खिज़र के साथ मूसा गए, तो खिज़र ने बहुत सारी ऐसी हरकतें की जो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं थी। उठा के एक बेचारे सादे से लड़के को, हँसते-खेलते को कत्ल कर छोड़ा, चलती-चलाती कश्ती के अंदर सुराख कर डाला। एक जगह पर दीवार गिरी हुई है, तो बगैर पैसे लिए वो उस दीवार को सीधा करना शुरू कर दिया। अच्छा, हम सब जानते हैं कि दर हकीकत अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को ये तालीम दी थी कि अल्लाह के इल्म की कोई इंतहा नहीं है, और बहुत कुछ पैरेलल वर्ल्ड में वो चल रहा होता है जिसका इंसान को पता नहीं होता। तो जब ये बात मूसा अलैहिस्सलाम तक वाज़ेह हुई ना, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि बस, मुझे इस इल्म की ज़रूरत नहीं है।
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس فانی دنیا کے اندر جو اللہ نے ہمیں واجبات اور جو فرائض سے نوازا ہے نا، ان کی موجودگی کے اندر ہمیں اس علم کی نہ تو ضرورت ہے، نہ ہی اس علم کے ساتھ انٹرپٹ کرنا ہمارے کسی فائدے میں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ شاید اس کا نقصان ہی ہوگا۔ یعنی بینگ اے ہیومن یہ ایک بلیس ہے، اور بینگ اگنورینٹ ان دس ریگارڈ یہ بھی ایک بلیس ہے۔ تو ہم نے اب ان ساری باتوں کو سامنے لے کر تو اب یہ پڑھنا ہے، تو چلیے آئیے ذرا پڑھتے ہیں۔ ان ابی ذر الغفاری، ابھی تھوڑا سا ذرا بڑا کر دیجئے، مجھے کئی دفعہ پھر اعراب نظر نہیں آتے ہیں۔ تھینک یو۔ ابی ذر غفاری سے روایت ہے، قال دخلت المسجد الحرام، میں داخل ہوا مسجد الحرام میں، فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحدہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے دیکھا، فجلست الیہ، تو میں آپ کے پاس چلا گیا اور آپ کے پاس جا کے بیٹھ گیا، فقلت، تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ایما آیت نزلت علیک افضل، جو آیت آپ پر نازل ہوئی، آیات نازل ہوئی، یعنی وہی آپ پر نازل ہوئی، ان میں سے کون سی والی آیت آپ کے خیال میں سب سے بہترین ہے؟ قال، تو فرمایا، آیت الکرسی، آیت الکرسی، ما السماوات السبع فی الکرسی الا کحلقۃ بارض، اب دیکھیے مجھے نظر نہیں آ رہا کیا ہے، بارض فلاتن، اچھا جی، اچھا جی، تو پڑھا ہم نے یہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 7 آسمان جو ہیں وہ اس طرح سے کرسی کے انڈر ہے، جیسا کہ ایک جو زمین ہوتی ہے نا اس کے اوپر ایک چھلا پڑا ہو۔ آپ نے وہ دیکھا، وہ جوپیٹر، وہ کیسے اس کے گرد ایک پوری کی پوری گیسز کی جو ہے نا وہ دائرہ بنا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ کے رسول نے اس ٹائپ کی اس کی مثال دی۔ اگین یہ بھی ایک مثال ہے سمجھانے کے، قریب کرنے کی، لازمی نہیں ہے کہ اس مثال کی ہمیں سمجھ آئے، اور یہ بھی لازم نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی اس کی کوئی سمجھ آئی تھی یا آپ کو اس کی کوئی سمجھنے کی ضرورت تھی۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ انبیاء کو اور فرشتوں کو بھی بس اتنا ہی علم دیتے ہیں جتنا اللہ چاہتے ہیں۔ یہ مت سمجھیے کہ ان کے پاس بھی علم کامل ہوتا ہے، ریلیونٹ علم ان کی جو فیلڈ سے ریلیونٹ ہے علم وہ ذرا زیادہ ہوگا۔ چلیے، تو وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بالکل ایسا ہی اللہ کی کرسی کا حال ہے، جیسے کہ زمین کے گرد کچھ چھلا پڑا ہو۔ وفضل العرش علی الکرسی کفضل تلک الفلاۃ علی تلک الحلقہ، اور عرش کی جو فضیلت ہے وہ کرسی پر ایسے ہے کہ جیسے اس چھلے کے مقابلے میں ایک بیابان کا وجود ہے۔ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ رب العزت کا ارادہ کیا اس کس چیز کی کو سمجھانے میں ہے۔ ایک کرسی ہے، پھر اس پر عرش ہے، کرسی ایک چھوٹی سی چیز ہے، عرش اب پتہ نہیں چھلا اور بیابان کا مقابلہ جو ہے ان کی سائز کو وہ کرنے کے لیے ہے۔ لیکن یہ بات ہے کہ یہ بھی ہمیں اس کے ساتھ سمجھ آتی ہے کہ جب چیزوں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے چھلے کی اور بیابان کی، تو یہ حصی چیزیں ہیں، یعنی یہ چیزیں موجود ہیں۔ اور یہ دیکھیں یہاں پر امام البانی نے بڑی اچھی کچھ احادیث کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی جو ہے وہ اللہ کے عرش کو 4 فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے، اور ہر فرشتے کے 4 چہرے ہیں، اور ان کے پاؤں 7ویں زمین سے نیچے والی چٹان پر ہیں۔ بہرحال کچھ نہ کچھ بات کی سمجھ آتی بھی ہے اور کچھ بات کی سمجھ نہیں بھی آتی ہے۔ چلیے جی آگے چلتے ہیں۔ نیکسٹ حدیث پہ آ جائیے، 3784 عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتانی جبریل فی خضر معلق بہ الدر، کہتے ہیں کہ میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے سبز رنگ پہنا ہوا تھا جس کے اندر موتی ٹکے ہوئے تھے۔ ارے اب سبز رنگ کے اندر موتی ٹکے ہوں گے، میں کہوں گی شاید وہ سبز شنیل تھی، ویلوٹ تھی، یا میں کہوں گی کہ وہ مونگیا رنگ تھا اور اس کا موتی ہوں گے، یہ کچھ بھی کرتے ہوں گے، کیونکہ میں اس کو جو ہے نا اس کو امیجن کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ تو بس یہ امیجن کرنے کا مجھے بہت فائدہ ہوگا نہیں، بہرحال لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو اس کو اس طرح سے تمثیل بیان کی تو تھوڑا سا ہمیں آئیڈیا دینے کے لیے بیان کی ہے۔
ٹھیک ہے. تو دیکھیے ایک اور بھی یہاں پہ انہوں نے حدیث کا ذکر کر دیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے جبریل کو سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا اور ان کے 600 پر تھے اور ان کے پر سے عجب رنگ کی چیزیں یعنی موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے، گر رہے تھے. ٹھیک ہے. چلیے اب دیکھتے ہیں یہ کیا بات ہوئی. آگے چلیے نیکسٹ والی حدیث. اچھا جی. اچھا یہ بھی دیکھیے ایک اور حدیث بھی آگئی جبریل علیہ السلام کے بارے میں کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا رأیت جبریل علیہ السلام قد ملأ ما بین السماء والارض وعلیہ ثیاب سندس معلقا به اللؤلؤ والیاقوت. میں نے جبریل کو دیکھا تو انہوں نے زمین اور آسمان کا جو سارا خلا تھا نا اس کو پر کر رکھا تھا اور انہوں نے ایسے سندس کہتے ہیں یہ موٹے والے ریشم کو، یہ میرے خیال سے ویلوٹی مراد ہوگی. انہوں نے ایسے کپڑے پہن رکھے تھے جس کے اوپر موتی اور یاقوت جڑے ہوئے تھے، لٹکے ہوئے تھے. معلقاً کا مطلب ہوتا ہے لٹکے ہونا، شاید وہ یوٹینسلس، وہ جو ٹینسلس کی صورت میں کچھ اس طرح سے. چلیے نیکسٹ حدیث پر آئیے. آسمان کا چڑچڑانا، چڑچڑانا وہ آواز ہوتی ہے نا وہ جو آتی ہے. چلے ذرا دیکھتے ہیں. ان حکیم ابن حزام، یہ سیدہ خدیجہ کے بھانجے ہیں حکیم بن حزام. قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اصحابہ اذ قال لهم، کہتے ہیں ہمارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے جب ان کو یہ بات کہی گئی. اذ قال لهم، جب اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ سے کہا اتسمعون ما اسمع، تمہیں بھی آواز آ رہی ہے جو مجھے آواز آ رہی ہے. قالوا، کہنے لگے ما نسمع من شیء، تو صحابہ نے کہا ہمیں تو کسی بات کی آواز نہیں آئی. قال انی لاسمع اطیط السماء، مجھے آسمان کے چڑچڑانے کی آواز آ رہی ہے. وما تلام ان تطط، اور آسمان جو چڑچڑا رہا ہے نا اس پر اس کو کوئی برا بھلا بھی نہیں کہا جا سکتا. کیوں؟ فیہا موضع شبر الا وعلیہ ملک ساجد او قائم، کیونکہ آسمان اتنا زیادہ بھر گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہاں پر بالش، شبر کہتے ہیں ایک بالش کے برابر نا، ایک جس کو ہم پنجابی میں گٹ بولتے ہیں، کہ جگہ بھی ایسی باقی نہیں رہ گئی جہاں پر کوئی فرشتہ سجدہ نہیں کر رہا یا اللہ کی عبادت نہیں کر رہا. کہنے کا یعنی اس سے ایک سینیریو جو پیش کیا گیا وہ یہ سینیریو پیش کیا گیا کہ تھنک آف آسمان اللہ کے فرشتوں سے بھرا ہوا، اور اتنا زیادہ بھرا ہوا کہ جیسے ایک چیز تھک جاتی ہے تو پتہ ہے وہ چار پہی کے اوپر زیادہ بوجھ پڑتا ہے، چڑچڑانے کی آواز آتی ہے. تو اس طرح سے عقیق. اور کیا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور فرشتے، دوسری بات یہ ہے کہ فرشتے جو ہیں عبادت میں یا قیام میں مصروف ہیں. نیکسٹ حدیث کی طرف چلیے، نیکسٹ حدیث کی طرف. اچھا جی. 3786 ان حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ، حکیم بن حزام انہی سے روایت ہے. قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے مع اصحابہ، اپنے اصحابہ کے ساتھ، رضی اللہ عنہم. اذ قال لهم، جب انہوں نے ان سے کہا هل تسمعون ما اسمع، آپ کو بھی وہ آواز آ رہی ہے جو میں سن رہا ہوں. صحابہ سے پوچھا کہ آپ کو بھی آواز آ رہی ہے. قالوا، کہنے لگے ما نسمع من شیء، ہمیں تو کوئی بھی آواز نہیں آ رہی. قال انی لاسمع اطیط السماء ولا تلام ان تطط، مجھے آسمان کے چڑچڑانے کی آواز آ رہی ہے اور اس کو پر اس کو ملامت نہیں کیا جا سکتا. وما فیہا موضع شبر الا وعلیہ ملک ساجد او قائم، کیونکہ اس کی وجہ یہ وہ اتنا بھرا ہوا ہے کہ اس کے اوپر ایک بالش بھی جگہ نہیں ہے جس پر کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدہ نہ کر رہا ہو یا قیام نہ کر رہا ہو. اچھا دیکھ لیجئے، میرا خیال ہے کہ وہ یہ حدیث جو ہے نا وہ دوبارہ کوٹ ہو گئی ہے، کیونکہ اس میں ہر چیز وہی ہے، یا پھر یہ ہے کہ شاید کہ وہ اس کی تخریج یا اس کے جو ہے نا بکس کے حساب سے اس کی ڈویژن ہوگی. تو چلیے نیکسٹ حدیث پہ چلیے. نیکسٹ حدیث. اچھا جی. اب یہ ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سنوانا چاہتا تھا اپنے نبی کو سنوا لیتا تھا. کئی دفعہ لوگوں کو بھی آواز آ جاتی تھی اور کئی دفعہ لوگوں کو نہیں آواز آتی تھی. عن عائشہ، عائشہ کہتی ہیں قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا ما فی السماء الدنیا موضع، آسمان دنیا میں اتنی سی بھی جگہ نہیں ہے، قدم، ایک پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے، الا علیہ ملک ساجد او قائم، مگر اس کے اوپر فرشتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے یا قیام کرتے ہوئے، اللہ کے سامنے نماز میں کھڑے ہوئے. فذلک قول الملائکہ،
اور یہ بات جو ہے یہ ملائکہ کی بات ہے، وما منا الا له مقام معلوم وانا لنحن الصافون وانا لنحن المسبحون، کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر جس کو کہ ایک ٹھکانہ نہ ملا ہو، یعنی اللہ نے ہر فرشتے کی جگہ مقرر کر کے رکھی ہے، سورہ صافات کی آیات ہیں، اور ہم جو ہے وہ صفے باندھے ہوئے ہیں، ہماری لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور ہم جو ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے فرشتوں کے جو واجبات ہیں یا فرشتوں کے جو کام ہیں اس کے اندر یہ 3-4 چیزیں آ گئی ہیں کہ ایک تو ہر ایک کو اللہ خود جگہ دیتے ہیں، اور دوسری بات ہے کہ وہ پھر صفیں ان کی بنتی ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ چلیے جی نیکسٹ پہ چلتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ مرفوعا، ابی ہریرہ مرفوعاً کہتے ہیں بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پیدا کیا گیا ہوں یا بھیجا گیا ہوں بنی آدم کے بہترین سے، قرنا فقرنا، اور صدیوں پہ صدیاں گزر رہی ہیں، حتیٰ بعثت من القرن الذی کنت فیہ، حتیٰ کہ مجھے وہ صدی آ گئی جس میں کہ مجھے بحیثیت رسول بھیجا گیا۔ اچھا حدیث پڑھتے پڑھتے ذرا امیجن کیجئے، مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے ٹی وی پہ بھی دکھاتے ہیں نا کہ وہ ایک وقت آیا پھر اگلا وقت آیا پھر اگلا وقت آیا پھر اگلا وقت آیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لیے مقرر کر رکھا تھا کہ میں بہترین صدی میں بھیجا جاؤں گا، اور وہ جو بہترین صدی ہے وہ پھر جب آ گئی، یعنی وہی والی صدی، اور یہ صدی جو ہے چھٹی صدی عیسوی تھی نا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے 500 سال کے بعد، اور جو ہے ہجرہ کا جو کیلنڈر ہے وہ تو ہجرت مدینہ سے سٹارٹ ہوا ہے نا، تو یہ ہے کہ یہ عیسوی تقویم کے مطابق جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھٹی صدی عیسوی میں پیدا ہوئے ہیں نا، تو وہ اس کے اندر بھیجا گیا، اور وقت گزرتا چلا گیا، صدی در صدی گزرتے چلا گیا، تاکہ وہ وقت آ گیا جس میں اللہ کے رسول کو بھیج دیا گیا، اور آپ کا اس زندگی دنیا کے اندر قیام صرف 63 ایئرس کا تھا، جن میں سے صرف 23 ایئرس جو ہے نا وہ آپ کی پروفٹ ہوڈ کے تھے۔ چلیے آگے چلتے ہیں، نیکسٹ والی حدیث پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا ایک واقعہ آ گیا ہے جس میں آپ کا جو ہے وہ سینہ کاٹا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام فرزان امت سے بھاری ہیں، یہ 3799 حدیث آ گئی ہے۔ عن عتبہ ابن عبد السلمی، عتبہ بن عبد السلمی روایت ہے انہو حدثہم، کہ ان کے بیان کیا گیا کہ حدثہم کہ انہوں نے ان کو بتایا، وکانہ من اصحاب رسول اللہ، اور عتبہ جو تھے وہ اللہ کے رسول کے اصحاب میں سے تھے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له رجل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کہا ایک آدمی کو، کیف کان اول شأنک یا رسول اللہ، کہ ایک آدمی نے ان سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نبوت کے معاملے کی ابتدا کیسے ہوئی، یعنی آپ کو کیسے پتہ چلا نبوت کے بارے میں؟ قال، کہا، کانت حاضئتی، کیجئے گا ذرا اوپر اونچا کیجئے گا، کانت حاضنتی، حضانت نا، میں پرورش پا رہا تھا، من بنی سعدی ابنی بکرن، میں بنی سعد بن بکر کے قبیلے میں پرورش پا رہا تھا، حلیمہ سعدیہ کا بنی سعد جو ہے نا قبیلہ، فانطلقت انا وابن لها فی بہم لنا، فانطلقت انا، تو ہوا کیا کہ میں اور جو حلیمہ سعدیہ کے جو بیٹے تھے نا ہم دونوں چل پڑے، اور فی بہم لنا، ہم اپنی وہ بہائم جو ہوتے ہیں نا یعنی کہ اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے چلے گئے، ولم ناخذ معنا زادن، اور ہم نے اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لیا، فقلت، تو میں نے کہا، یا اخی، اے میرے بھائی، اذهب فأتنا بزاد من عند امنا، میں نے ان کو کہا کہ تم جاؤ اور جا کے اپنی ہماری جو ماں ہے یعنی حلیمہ سعدیہ ہے ان سے ہمیں جو ہے جا کے ان سے کچھ کھانے پینے کے لیے چیز لے آؤ، فانطلق اخی، تو میرے جو بھائی ہیں وہ چلے گئے، یعنی وہ جو ان کے حلیمہ سعدیہ کے بیٹے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی، ومکثت عند البہمی، اور میں ٹھہرا رہا، اللہ کے رسول کہتے ہیں میں ٹھہرا رہا اپنے چوپایوں کے پاس، فأقبل طائران ابيضان كأنهما نسران،
تو میں نے 2 پرندے سفید اڑتے ہوئے دیکھے، بالکل ایسے جیسے گدھ نہیں آتے۔ فقال احدهما لصاحبه، تو ان میں سے ایک نے کہا اپنے ساتھی سے، اہوا ہو، یہ وہی والا بندہ ہے؟ آپ نے ایک لائن میری اوپر کر دی ہے، ہاں جی، اچھا جی۔ قال الآخر، دوسرا کہنے لگا نعم، ہاں۔ فاقبلا، تو دونوں آگے آئے، یبتدرانی، دونوں لپکتے ہوئے میری طرف آگے آئے، فاخذانی فبطحانی للقضاء، تو کہتے ہیں کہ دونوں نے مجھے پکڑ لیا اور انہوں نے کیا کیا کہ مجھے لٹا دیا، للقضاء گدی کے بل، یعنی سیدھا لٹا دیا، فشق بطنی، اور پھر کیا ہوا کہ میرے انہوں نے پیٹ کو شق کیا، یعنی اس کو کاٹا یا اس کے اندر وہ کیا نا، ثم استخرج قلبی، اور انہوں نے میرا دل نکالا، فشقاہ، اس کو بھی کوٹ کاٹا، فاخرج منہ علقتین سوداوین، تو ان میں سے گاڑے سے رنگ کے کالے سے 2 ٹکڑے، علق کہتے ہیں اس کو، پھٹی سی نہیں جو ہوتی، یعنی جمع و خون، وہ کالے رنگ کے 2 نکالے۔ فقال احدہما لصاحبہ، تو ان میں سے ایک بندے نے اپنے ساتھی سے کہا کہ پانی لے کے آؤ، بماء ثلجن، برف والا پانی لاؤ، فغسل به جوفی، اور اس کے ساتھ انہوں نے میرا اندر کا سارا دھویا، ثم قال، پھر کہا کہ ایتنی بماء برد، ٹھنڈا پانی لاؤ، غسل به قلبی، تو اس کے ساتھ انہوں نے میرا دل کو بھی دھویا، ثم قال ایتنی بالسکینہ، میرے پاس سکینہ یعنی سکون اور تسلی اور اطمینان کو لے کے آؤ، فضرہ فی قلبی، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو میرے دل پر چھڑک دیا، یعنی سکینہ جو ہے اس کو میرے دل پر ڈال دیا۔ ثم قال احدهما لصاحبه، تو ان میں سے پھر ایک اپنے ساتھی کو سے کہنے لگا، حصہ، اس کو نا ٹانکے لگا دو، سی دو، فحاصہ، اور انہوں نے اس کو سیا، وختم علیہ بخاتم النبوہ، اور اس کے پر نبوت کی مہر لگا دی، ثم قال احدهما لصاحبه، پھر کہا ان دونوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے، اجعلہ فی کفہ، کفہ، اب یہ جو ہے نا محمد، ان کو ترازو کے پلڑے میں ڈال، قال رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِذَا أَنَا أَنظُرُ إِلَى الْأَلْفِ فَوْقِي أُشْفِقُ أَن يَخِرَّ عَلَيَّ بَعْضِ، مجھے میرا خیال ہے 1 منٹ دے ہی دیجیے، بار بار فون آ رہا ہے، میں چیک کروں۔ اوکے جی، بالکل 2-3 دفعہ ان کا فون آ چکا تھا، تو میں نے کہا چلے سن لیتے ہیں۔ چلیے جی ذرا دیکھیے، کہتے ہیں کہ اس کے اوپر پھر انہوں نے مہر نبوت لگا دی، پھر ان میں سے ایک کہنے لگا کہ اس کو نا ترازو کے ایک پلڑے میں ڈالو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِذَا أَنَا أَنظُرُ إِلَى الْأَلْفِ فَوْقِي أُشْفِقُ أَن يَخِرَّ عَلَيَّ بَعْضُهُمْ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا جب میں نے دیکھا، ٹھیک ہے، ایک ہزاروں جو میرے اوپر تھے، تو مجھے تو یوں لگا، یعنی ہوا یہ کہ اللہ کے رسول والا جو پلڑا ہے وہ سارا نیچے چلا گیا، اور جو دوسرے پلڑے میں جو ہزاروں انسان تھے نا وہ اوپر چلے گئے، تو کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ میرے پہ ان میں سے کچھ میرے پہ گر نہ پڑے، فقال لو ان امته وزنت به لمال بهم، اور اور وہ پھر کہنے لگے کہ اگر لو ان امته وزنت به، اگر دوسرے پڑھے میں ان کی پوری امت کو بھی ڈال دیا جائے نا، لمال بهم، تو یہ جو ہے یہ ان سے بھاری بھاری ہو جائیں گے، ثم انطلقا وترکانی، پھر وہ دونوں چلے گئے اور انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کہتے ہیں، وفرقت فرقا شدیدا، میں جو ہوں میں بہت زیادہ گھبرا گیا، ٹھیک ہے، مجھے بہت زیادہ ڈر آیا، اوپر کیجئے، ثم انطلقت، تو پھر میں چلا الی امی، اپنی ماں کی طرف، وہی حلیمہ سعدیہ کی طرف، فاخبرتها، اور میں نے ان کو بتایا بالذی لقیت، جو میرے ساتھ ہوا، فاشفقت،
تو انہوں نے مجھ سے محبت سے بات کی، ان یکونا قدلت بسبی، بالکل ایسے کہ فاشفقت، اور نہیں فاشفقت، تو وہ تو ڈر گئی کہ میں کس قسم کی بات کر رہی ہوں، میرا دماغ خراب ہو گیا. سوچئے نا، بچہ جا کے ماں کو بتا رہا ہے میرا سینہ کٹا ہے، اس کے اندر سکینہ ڈالی گئی ہے، اس کو یہ کیا گیا ہے، میرا وزن کیا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ. فقالت، تو کہنے لگی، اعیدک باللہ، میں تجھے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں. فرحلت بعیر اللہ، اور پھر کیا ہوا کہ اس کے بعد انہوں نے مجھے کیا کیا کہ ایک اونٹ کے اوپر بٹھایا، فجعلتنی علی الرحل، اور مجھے اونٹ کا وہ جو کجاوا ہوتا ہے نا اس پر بٹھا دیا، ورکبت خلفی، اور خود میرے پیچھے سوار ہو گئی، حتی بلغنا الی امی، حتیٰ کہ ہم پہنچ گئے میری اپنی ماں کی طرف. یعنی ہوا یہ کہ حلیمہ سعدیہ نے جب یہ بات سنی وہ تو ڈر گئی، کہنے لگی یہ تو بچہ، میں تو اتنا بڑے امیروں کبیروں کا بچہ لے کے آئی ہوں، بچے کو کچھ ہو گیا تو میں کیا ان کو جواب دوں گی. تو انہوں نے فوراً جب یہ بات سنی نا تو انہوں نے مجھے بٹھایا اونٹ کے اوپر، خود بھی بیٹھی، اور میری اپنی والدہ یعنی آمینہ کے پاس آ گئی. فقالت ادیت امانتی، اور کہنے لگی کہ لو بھئی میری امانت میں نے دے دی، وذمتی، اور اپنی ذمہ داری بھی. حدثنا بالذی لقیت، اور اور ساری کی ساری وحدثت ہا، اور ساری کی ساری انہوں نے بات بتائی حلیمہ سعدیہ نے میری والدہ کو. فلم یرعها ذلک، اور لیکن کہتی ہیں کہ میری مدر اس سے گھبرائی نہیں. وقالت، اور وہ کہنے لگی یعنی آمینہ کہنے لگی، انی رأیت حین خرج منی، میں نے دیکھا تھا جب یہ محمد کی پیدائش ہوئی تھی نا، یعنی نورن، میں نے بھی ایک نور دیکھا تھا، اضاءت منہ قصور الشام، جس کے اندر جو ہے نا شام کے جو ہے نا قلعے روشن ہو گئے تھے. اچھا جی، اب یہ جو حدیث ہے اس کو صحیح حدیث ہے، یہ امام البانی نے اس کو صحیح کہا ہے کہ یہ والا واقعہ شق صدر کا ہوا. اور جب یہ واقعہ سیدہ آمنہ کو انہوں نے سنایا تو سیدہ آمنہ نے باقاعدہ بتایا کہ میرے لیے اس لیے کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے کہ جب محمد کی پیدائش ہوئی تھی نا تو میں اس وقت جو ہے، اس وقت میں نے بھی ایک نور دیکھا تھا، اور اس نور کے اندر میں نے شام کے سارے وہ دیکھ لیے تھے، قلعے وغیرہ. تو بات یہ ہے کہ یہ نبوت کے معجزات ہیں. چلیے آج بس اتنا ہی کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ اس کو آگے لے کے چلیں گے باذن اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.